डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से गुफ्तगू रहेगी, लेकिन सबसे अहम मौजू बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई है महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से। इंटरेस्टिंगली जो दाखिले का महकमा है, जो होम मिनिस्ट्री है पंजाब की, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पास है। और क्या सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी मरियम नवाज के अहकामात पर लगाई गई है? बावजूद इसके कि अपनी इनाग्रेशन स्पीच या अपनी विक्ट्री स्पीच में मरियम नवाज ने पंजाब असेंबली में कहा था खड़े होकर कि वो कोई सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती और वो सबकी वज़ीर आला हैं पंजाब में, चाहे उनके सियासी मुखालिफिन ही क्यों ना हो। तो अब ये 2 हफ्तों की इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए कहते हैं कि दहशतगर्दी के खतरात हैं अडियाला जेल पर, इसलिए हाई प्रोफाइल कैदी हैं इमरान खान, तो उनसे मुलाकातों पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक कहते हैं कि कोई भी कैदी हो उसके लिए एक मखसूस दिन होता है, एक मुतय्यन वक्त होता है जहाँ पर वो अपने घर वालों से, अपने दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकता है, कानूनी मुआवनत उसको प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है जहाँ पर इमरान खान को ना तो उनकी फैमिली से और ना ही उनके वकला से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि कल तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, वरना फिर वो अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नया लाए अमल क्या होगा? क्या मुलाकात की पाबंदी मिल जाएगी, मिल सकती है? इन सब मामलात पे सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं पंजाब में, ख़ुद भी कानूनदान हैं, और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि मरकज़ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और इमरान खान के भी वकील हैं और बहुत से मामलात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील हैं। नईम साहब, चूँकि आप लोग एग्रीव पार्टी हैं, आपके पास ज़रूर आऊँगी सवालात लेके, लेकिन चूँकि पाबंदी इमरान खान से मुलाकातों पर महकमा दाखिला पंजाब ने लगाई है, सो पहला सवाल खलील ताहिर सिंधु साहब आपसे। इसका मतलब ये हुआ खलील साहब कि चूँकि दाखिले का महकमा मरियम नवाज़ के पास है, तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी क्या मोहतरमा मरियम नवाज़ के अहकामात पे लगाई गई है, और क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? जी बहुत शुक्रिया अमरीता, सबसे पहले आपके बुलाने का। मैं इसमें बड़ा वाज़ेह बता देना चाहता हूँ कि ये जस्ट जो पाबंदी है ओनली सिर्फ इमरान खान साहब पर नहीं है और ना सिर्फ अडियाला जेल पर है। मैंने जब आपके प्रोड्यूसर का फोन आया तो मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। तकरीबन 5-6 जिलों पे पाबंदी लगाई गई है, जिनके कुछ के मैं नाम जो है वो लेना भी चाहूँ तो नहीं ले सकता, बट वी हैव द कोजेंट इंफॉर्मेशन, कोजेंट एविडेंस जो उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने देखा, खुद भी देखा, लेकिन मैं उसको शायद कुछ चीजें होती है जो मुल्क की सलामती की खातिर बयान नहीं कर सकता। वहां पे ना तो इमरान खान साहब को वहां पे नहीं है दे रहा, दिल्ली कुछ 400-500 लोगों को लोग मिलने आते हैं और हर एक की जिस तरह जो बेल मैनुअल है उसके मुताबिक नईम हैदर साहब मेरे भाई हैं, हम दोनों लॉ प्रोफेशन से, लॉ ऑफ अटेंडिटी से तल्लुक रखते हैं। मैं भी 1996 से प्रैक्टिस हूँ। जेल मैनुअल के मुताबिक भी हर एक दिन की कोई ना कोई पाबंदी, जिस तरह आप खुद भी फरमा रही थी करीदा की, इस तरह से है। ये बिल्कुल किसी किस्म की कोई ये वो नहीं है कि कोई किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है या कोई सिंगल आउट किया जा रहा है। ये इट विल टेक आई थिंक 10 to 15 डेज। उस पर बम ब्लास्ट वगैरह जो भी एजेंसीज हैं सारियां वो करेंगी, उस पर और स्क्रीनिंग करेगी, तार लगाएगी, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए जो अभी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो भी शामिल है। और चंद दिन पहले आपको पता है अडियाला जेल के पास से बहुत सारा उसका नक्शा पकड़ा गया, कुछ और सामान पकड़ा गया, और इसी तरह और कोई चीजें जो बाकी कुछ जेलें हैं उनकी भी चीजें जो मेरे पास से है। जरूर मैं ये नहीं आपसे कहूंगा, लेकिन मैं शायद आई एम नॉट इन द पोजीशन टू टेल यू ऑन द, मतलब इसको टेलीवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इसको बिल्कुल चलें, शुक्रिया आपने वजाहत से इसका जवाब, शुक्रिया आपने, ठीक है, इसका इमरान खान पर पाबंदी से आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं है, शुक्रिया आपने वजाहती जवाब दे दिया। लेकिन ये पाबंदी चाहे एक जेल पे है, चाहे चंद कई जेलों पे है, जैसे आपने फरमाया, लेकिन ये मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात पे लगाई गई है, राइट? बिकॉज शी कीप्स द होम मिनिस्ट्री विद हरसेल्फ। नो, ये तो डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, आपको पता सिर्फ एक एजेंसी काम नहीं कर रही होती।
there are different agencies. اور پھر ان کے جو سیکریٹریز ہوتے ہیں سارا یہ میں لیکن حتمی اپروول تو منسٹر دیتا ہے نا، جو کہ ان دس کیس محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں. میں I have a portfolio for human rights and parliamentary affairs. I will inquire about that کیونکہ جو بات میرے علم میں نہیں ہے وہ بات میں نہیں کروں گا. نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہوم منسٹر جو کہ ہوم منسٹری محترمہ مریم نواز کے پاس ہے یا چیف منسٹر کی اجازت کے بغیر یا ان کی انفارمیشن کے بغیر اس طرح سے پابندی لگا دی جائے پورے پنجاب میں. جی غریدہ انتہائی بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑا ہی احترام کا رشتہ ہے. میرے پاس چونکہ یہ انفارمیشن نہیں ہے لہٰذا میں کسی صورت بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. ہاں میں پتہ کر کے I will inquire into the details, then I will be able to give you the answer. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں مہدی صاحب، سن لیا آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کو وکٹمائز نہیں کیا جا رہا، صرف ایک جیل پہ نہیں کئی جیلوں پر پابندی لگائی گئی ہے جہاں پر کئی سو لوگ دوسرے بھی موجود ہیں. بہت شکریہ جی ریتا صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا جی یہاں پر آنے کا، بولنے کا. دیکھیں میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب پہلے دن گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس کے اندر جب سزا ہوئی تھی اس وقت بھی اڈیالہ جیل نہیں لایا گیا اور اٹک جیل ٹرانسفر کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری مہینوں درخواستیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ رہیں. اب سیکنڈ صورتحال کے اندر آ جائیں کہ ہم نے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس میں ہم نے یہ خدشات ظاہر کیے تھے کہ ان کی جان کے خطرات ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے اوپر پہلے بھی وزیر آباد میں حملہ ہو چکا ہے. اور سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر FIR درج کروانے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپلیکیشن دی تھی، جن میں یہ PDM حکومت جہاں پر ابھی جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یہ شامل ہے، جن سے خدشات ہیں، یہی ان کی نگرانی میں ہی وہ اس وقت جو ہے جیل میں ہیں اور ہمیں خدشات ہیں. تو اس لیے ہمارے خدشات دور کیے جائیں اور محفوظ کھانا جو ہے وہ دینے کا کوئی اہتمام کیا جائے کہ اس کوئی پروسیس ایسا بنایا جائے جو محفوظ کھانا ان تک پہنچ سکے. لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے پابندی لگائی گئی کہ آج ایک فیملی کا ڈے ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ منگل اور جمعرات کو وہ بھی جیل اتھارٹیز کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ دن طے ہوا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم کے اندر یہ کہا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں مل سکتے ہیں، جہاں پر فیملیز کو بھی الاؤ کیا گیا تھا اور 10 وکلاء کی ٹیم کی اجازت دی گئی تھی، وہ بھی عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کہ یہ مشاورت کے لیے جائیں گے. باقی دیگر کیسز کے اندر جو ریپرزنٹیشن کرنی ہے وکلاء نے وہ الگ ایک جو جب کیس کی سماعت ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے آج وہاں پر ایک جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ آج سے کچھ دن پہلے کیا گیا اور آج پابندی لگائی گئی، یہ ساری چیزیں جوڑ رہی تھی. ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا جس وقت یہ سارا واقعہ کیا گیا نا وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر، جب وہ ایک دہشت گرد پتہ چلا تھا کہ گرفتار ہوئے ہیں، ہم نے تو اس کے بعد نہیں دیکھا کہ وہ دہشت گردوں کے پاس کیا اسلحہ برآمد ہوا ہے، کوئی اس کا فرانزک ہوا ہے، کوئی ان کی برآمدگی ہوئی ہے، کوئی ان کی شناخت پیڑ ہوئی ہے، وہ کدھر سے ہیں، کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی. صرف یہ بہانہ تھا کہ اس طریقے سے وہاں پر پابندی لگائی جائے. نعیم صاحب وہ خلیل صاحب وضاحت کر رہے ہیں نا کہ کسی ایک شخص کے لیے پابندی نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک پابندی نہیں ہے، یہ تمام قیدیوں پہ اپلائی ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہیں چاہے وہ 5-6 دیگر جیلوں پہ ہیں جہاں پر وہاں پر بھی پابندی ہے. تو سب کے لیے ہے نا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان کو یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے فون کے اوپر اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں. اس سے پہلے بھی جب ہم جیل کے اندر جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو گیٹ کے اوپر گھنٹوں روک لیا جاتا ہے. اوپر سے جب نام آتا ہے کہ اس کا نام پاس کرو، اس کا نام فیل کرو، اس کو پھر اندر اجازت ملتی ہے. گھنٹوں لوگوں کو وہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جناب جا کر مل سکتے ہیں. اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں جو ہیں ہمارے عمر ایوب صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینیٹر فیصل جوید اور ہمارے دیگر پاکستان تحریک انصاف کے منیز وہاں پر گئے، لیکن گھنٹوں ملاقات کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اور سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جاتا ہے. اب سیکیورٹی کا بہانہ تھوڑا سا ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہے. نہیں تو آپ کے لیے عمران خان کی سیکیورٹی امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اگر حکومت پنجاب کہہ رہی ہے، حکومت ہے وہ، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی، سابق وزیر اعظم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو سیکیورٹی یہی حکومت نے فراہم نہیں کی تھی اور عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور اس کی واضح مثالیں ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوں گی جہاں پر اوپر سے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوتے ہوئے اوپر سے لیکن نعیم صاحب اسی سیکیورٹی کے معاملے، اسی سیکیورٹی کے معاملات کو، اسی سیکیورٹی کے معاملے کو ریزن سمجھ کے آپ کو عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا رہا ہے، آپ کو استثناء بھی ملتا رہا ہے، آپ لوگ حاضر نہیں بھی ہوتے رہے عدالتوں میں کیونکہ سیکیورٹی کی ریزن.
استثنا ملتا ہے اس وقت رہا ہے سیکیورٹی کی ریزن کے ساتھ جو اپلیکیشن ہوتی تھی اس میں یہ درج ہوتا تھا کہ ہمارے کیسز لاہور میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں پر ATC میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ درخواست کے ساتھ چیزیں لگی ہوتی تھیں. اس کے بعد ہماری ایگزیمپشن ہوتی تھی, اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہفتے میں عمران خان صاحب کو 2 یا 3 دفعہ لازمی پھر بھی وہ آتے تھے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ملنے دیا جائے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جان کو خطرات ان سے ہیں جن کی وہ قید و گرفت میں ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی پہلے وزیر آباد کے اندر حملہ کروایا تھا, اور عمران خان صاحب نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ مجھے ان سے خطرہ ہے اور میرے اوپر حملہ ان لوگوں نے کروایا, لیکن وہ نہ FIR درج. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب جھوٹ بول رہی ہے, باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی دہشت گرد کا کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان کو. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس کی حفاظت, سیکیورٹی کی حفاظت جو کرنا ہے وہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام. تو وہ کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو بھی اعتراض کریں. ہو سکتا ہے, میری بات سن لینا. ایک وکیل سے, اس کی فیملی سے, اس کے گھر والوں سے, اس کے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں ان سے کیا خطرہ ہو جائے؟ 2 کلومیٹر دور تلاشی لے کر اپنی سیکیورٹی کے اندر وہ لے جانا اس بندے کو, اس بندے سے خطرہ ہے, اس بندے کے اوپر کیوں پابندی لگا دی گئی؟ ویلڈ پوائنٹ. لیٹ می ٹیک دس ڈیبیٹ ٹو خلیل طاہر سندھو صاحب. خلیل صاحب, چونکہ آپ وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے پنجاب کے, اور ہیومن رائٹس کو ہی بنیادی مسئلہ بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے, اور بات درست ہے, ویلڈ لگتی ہے ان کی کہ بھئی خاندان سے, بہنوں سے, لائر سے, جو کہ خود الیکٹڈ ہیں, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, MNAs بن چکے ہیں, ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. ان کی تلاشی کئی کلومیٹر دور سے ہوتی ہے, ان کو تو ملنے دے. غریدہ, میں دوبارہ پھر اسی عزت احترام کے ساتھ آپ سے, چونکہ آپ سے پرانا ہے شناسائی بھی, بالکل کہوں گا کہ میرا بھائی فرما رہا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب, میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. یہ کیا بیان دے سکتے ہیں کورٹ میں جا کے ایز اے لائر پوچھ رہا ہوں کہ ہماری عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے, اور نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیملی یا فلاں یہاں پہ تو لوگ بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں, باپ بیٹوں کو مار دیتے ہیں اقتدار کے لیے, اور آپ آلریڈی ایگزامپل جیسی آ چکی ہیں کہ جو ساتھی ہوتے ہیں, ساتھ والے گن مین, وہ مار دیتے ہیں اپنے بندوں کو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس حوالے سے یہ آئے. ان کو تو خوش کے لیے پنجاب گورنمنٹ یا آپ کا جو محکمہ داخلہ اس نے یہ ارینجمنٹس کیے ہیں, اس لیے ہمیں اس کو صرف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا, کسی بھی صورت میں نہ کیا جائے گا. یہ کورٹ میں بھی بے شک چلے جائے, جو مرضی کرے کرنا ان کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ہیومن رانگس بھی تو ہے نا. دیکھیں وہاں پہ آپ یہ نہیں مانیں گے, نہیں میرے بھائی بالکل ہی کہہ رہے ہیں جی کوئی کسی سے پکڑا نہیں گیا. کیا کس طرح سے, شاید میں بہت ساری چیزوں میں نہیں بتا سکتا عوام نے ٹیلی ویژن کہ مطلب کیا کیا چیزیں وہاں سے پکڑی گئی ہیں, کس کس جیل کا نقشہ پکڑا گیا ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بہتری کے لیے اور ان کی یہ سارا کچھ جس محکمہ داخلہ نے کام کیا ہے, جو اس لیے اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بار بار کہ جی ان کو سنگل آؤٹ کیے جائے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بلکہ نہیں, میں تو سنو آپ کی تو, آپ میرے بھائی آپ کی تو شام کو اپلیکیشن لگتی ہے چیمبر میں, اور صبح وہ لگی ہوتی ہے, صبح آپ کو ریٹ مل جاتا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں کسی قسم کا. اور اب ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ عدالتوں کی کوئی, میں تو کوئی کنٹمپٹیوس ریمارکس نہیں پاس کروں گا, بٹ on the other hand you have the all rights, you can approach to the court and you can agitate your matter there even in the courts. نعیم صاحب, کوئکلی اس بات کا جواب دے دیجیے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تو رشتہ داروں سے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں, بیٹا باپ کو مار دیتا ہے سیاست کے لیے وغیرہ وغیرہ, جو کہ پاکستان کی اور دنیا بھر کی سیاسی تاریخ کے حصے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کا وکیل بھی نہ جائے جو مقدمے کی پیروی کرے, ان کی بہن جو ہے ان سے ان کو خطرہ ہے وہ بھی نہیں جا سکتی, ان کے کوئی MNAs, ان کا کوئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جنہوں نے نامزد کیا ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو صرف اور صرف پابندی لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید توڑا جائے. تو یہ ان کی کوشش ہے, ان کی بھول ہے. ہم کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی سے یا ان کے وکلاء سے یا ان کے جو پولیٹیکل ان کے لوگ ہیں ان سے خطرہ ہے, یہ بڑی غلط بات ہے, نامناسب بات ہے. بالکل اجازت دینی چاہیے فی الفور. ہم نے آج بھی اس لیے پریس کانفرنس کی ہے اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل تک یہ اجازت دی جائے. سینٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑے تحفظات پچھلی ملاقات کے اندر جو میری آج سے 3 دن پہلے ہوئی ہے اس میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ میں نے مشاورت کرنی تھی, اور ابھی سینٹ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں, اس ٹائم کے اوپر پابندی بہانوں سے لگا کر یہ کرنا یہ بڑی غلط بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, خلیل طاہر سندھو صاحب جو کہ وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے پنجاب کے, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی مدعے پہ کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے, مسلم لیگ نون سے کچھ مزید سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ایک بار پھر سے جو بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات پر پابندی عائد کی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کا CM پنجاب مریم نواز کے ہی پاس ہے, تو کیا یہ آرڈرز ڈائریکٹلی
मरियम नवाज की तरफ से आए हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन या विक्ट्री स्पीच में पंजाब असम्बली में खड़े होकर कहा था कि उनकी हुकूमत में किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा दीगर मामलात भी हैं। मुस्लिम लीग नून की काबीना की तश्कील के हवाले से एतराज़ात बहुत उठ रहे हैं कि ये निगरान सेटअप की ही एक्सटेंशन है और इसमें जो अनइलेक्टेड लोग हैं, ख़ासतौर पर निगरान सेटअप के लोग हैं, ख़ासतौर पर जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब है वो क्यों शामिल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद एतराज़ है मोहसिन नकवी के ना सिर्फ शामिल होने पर बल्कि उनको होम मिनिस्टर तैनात किए जाने पर भी। इन सारे मामलात पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहेल असगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सीनियर मरकजी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और आप हमेशा से इस बात के मुखालिफ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून खुद कहती रही है कि हम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन बानी पीटीआई पे मुलाकात पर पाबंदी, ये क्या मामला है? इसका मतलब है कि ये अहकाम डायरेक्टली मरियम नवाज की तरफ से आए हैं? देखो गरीदा, मैं एक आपको अर्ज करना चाहता हूँ इस मामले में। मेरा ख्याल में शायद मेरी सोच गलत होगी। कई दफा हम लोग नाजायज फायदा उठाते हैं किसी भी सहूलत का। अब देखिए, कोई अगर बंदा कैद है, कैद किया, मतलब उसको सजा हुई है और उसके बाद उसका जो प्रोग्रेटिव है या उसका हक जो है वो है उसके अपने घर वाले, जो उसके करीबी अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खूनी रिश्ते हैं जिनके साथ, या फिर उनके जो कानूनी मशीर हैं, उनको इजाजत होती है कि वो उनसे अपनी मुलाकात कर लें। लेकिन जब आप मुलाकात को गलत तौर पर इस्तेमाल करोगे, और या फिर यूं कह लीजिए कि एक तो वैसे बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया, जो खत लिख दिया गया IMF को हजूर के वसत से, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो मतलब ये तो मेरे ख्याल में शायद दुरुस्त नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में शायद यही कोई सोच उसके पीछे होगी कि अगर जैसे आपने इरशाद फरमाया ना कि पाबंदी, आप देखना, पहले आप इसको देख लीजिए, डिगिन कर लीजिए कि क्या उनके लवाकीन के मुलाकात पे भी पाबंदी है या उनके जो लीगल हैं अपना असिस्टेंट्स, उन पे भी पाबंदी है। फिर तो मेरे ख्याल में शेख रोहेल साहब, सबसे मुलाकातों पे पाबंदी लगी है, सबसे। आज उनकी बहनें भी वहां पर मौजूद थी, इमरान खान की, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उनके जो कानूनी मुशीर थे उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन आपने फरमाया कि अगर इसका मुलाकातों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, तो जरा वसाहत भी फरमा दीजिए कि कहां पर मुलाकातों का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको अर्ज की ना कि बहुत सारी चीजें जो सामने आई हैं, किस किस्म के बयानात, किस किस्म की वो वीडियोस और इस किस्म के जो मामलात थे उसको सामने रखें। और एक और गरीबों, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ। अच्छा, बयानात तो वो तब देते हैं जब उनकी पेशी होती है, मीडिया वहां मौजूद होता है, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया को भी नहीं आना चाहिए वहां पर? मेरे ख्याल में जो चीज मुल्क और कौम के खिलाफ जाए, मेरे ख्याल में उस पर पाबंदी अगर लगा दें तो वो नहीं है। क्योंकि मैं आपको इस अच्छा, मामले में एक और अर्ज करना चाह रहा हूं या बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि मीडिया को भी वहां पर पाबंदी होनी चाहिए इमरान खान से मुलाकात या बात करने की, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है। गरीदा प्लीज, मैंने आपके साथ पाबंदी की बात नहीं की, मैंने रिपोर्टिंग की बात की है। मैं अगर उस रिपोर्टिंग से, जिस रिपोर्टिंग से मुल्क को नुकसान पहुंचे, मेरे ख्याल उस रिपोर्टिंग को नहीं करना चाहिए। और ये एक तरीका था माजी में, ये बड़ा अच्छा शेख रोहेल साहब, खूबसूरत तरीका था। वही हो रही होती है ना जो वहां पर इमरान खान बात कर रहे होते हैं, उसको एज इट इज रिपोर्ट किया जाता है। तो ये तो बुनियादी हक है सहाफी का। देखिए गरीदा, अगर आप तो रिपोर्टिंग करते हैं आप केस के हवाले से, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि होनी चाहिए, अगर मुझसे है तो होनी चाहिए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता था आपकी इस मुलाकात के हवाले से। अब देखना, ये एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो ये कहा गया उसमें क्या उस पे भी पाबंदी है, जो उनका एक दिन मुकर्रर है, जो सजा याफ्ता होते हैं उनका एक दिन मुकर्रर होता है कि उन्होंने उस दिन में अपने लवाकीन से मुलाकात नहीं सर, ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया मुलाकात करे, लेकिन केस के हवाले से बात हो, जो बाकी मामलात पे इमरान खान बात करना चाहें तो वो ना हो, वो पाबंदी हो। मेरा ख्याल में ये मेरा जाती ख्याल है, भी इससे हो सकता है आप इख्तलाफ करो और कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, उसका हक है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर मैं कोई ऐसे अल्फाज अदा करता हूँ जिससे
ملک کو نقصان پہنچتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے الفاظ کو آن ایئر کرنے سے پہلے آپ کو جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ لیکن تو میں جب یہ نواز شریف اسیر تھے، جب نواز شریف مریم نواز صاحبہ اسیر تھیں، ان سے ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، ان کے وکلا ملاقات نہیں، ایک کرتے دن تھے۔ کیونکہ میں آپ کو سر گزارش کروں، پابندی پھر تو میں نہیں آپ کو لگائی گئی نا، آپ گزارش ہمیشہ کروں، حوالہ دیتے ہیں کہ میں عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہوا تھا کہ ملاقاتوں پر پابندی یا آپ کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی، اس طرح سے کہ آپ کہیں پیش ہوئے ہیں اور اس وقت نواز شریف صاحب کھل کے ساری باتیں کرتے تھے، مریم نواز بھی کھل کے ساری باتیں کرتی تھی۔ باتیں تو آپ جتنی مرضی کر رہے ہیں، اس باتوں کو تو میں آپ کی باتوں کو تو روک نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں شاید آپ کو تقریر یاد ہوگی جس میں کہا گیا تھا کہ میں نپٹ لوں گا، کر لوں گا، میں اے سی اتار دوں گا، میں بیڈ کھینچ لوں گا۔ مطلب یہ باتیں پھر آپ کے سامنے آئیں گی، جو آپ بوئیں گے سو کاٹیں گے۔ میں اس لیے اکثر و بیشتر نہیں، یہ کہتا ہوں بطور کہ صحافی میرا آپ کام ہے کہ میں جو بھی دونوں طرف بولیں، کے حقائق سامنے رکھوں۔ نواز شریف پر پابندی بھی لگائی گئی، ان کے نام پر بھی پابندی لگائی گئی، ان کا کوئی بھی بیان نشر ہونے پر بھی پابندی لگائی گئی، مریم نواز پر بھی یہ پابندی بھی لگی، یہ سب کام ہوئے ہیں عمران خان کے دور میں، لیکن ملاقات تو کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہے نا میں بدادی۔ عرض کرنے جا رہا ہوں نا، آپ میری بات کو اگر سن لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ جی جو شخص قید ہوتا ہے، جو شخص کو سزا ہو جاتی ہے، اس کا ایک دن مقرر ہوتا ہے جس دن اس نے اپنے لواحقین کے ساتھ اور اپنے وکلا کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ ذرا اس کو ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں اس کو دیکھ لوں کہ آیا اس چیز پہ تو پابندی نہیں ہے۔ ہاں، یہ پابندی اگر لگائی گئی ہے کہ جی جو واک-ان ہے، ہر روز ملاقات، اس پہ اگر پابندی لگائی گئی ہے تو میرے خیال میں شاید وہ جیل مینیول کے حساب سے لگائی گئی ہوگی، وہ اس میں کسی کا کوئی اس میں میرے خیال میں مخالفت یا اس میں کوئی منفی پہلو مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ ذرا پلیز آپ دیکھ لیجئے گا تو میرے لیے بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ جیل مینیول دیکھ لیں تو اگر اس سے ذرا آپ استفادہ کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ مجھے ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جائے گا، میری بھی نالج میں آ جائے گا کہ نہیں، آپ ہر وقت مل سکتے ہیں جو سزا یافتہ آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ ولسکا صاحب پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ ذرا آگے بڑھیں گے، انہی معاملات پہ اور کچھ دیگر معاملات پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما اور مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ سوال آپ سے کافی زیادہ ہیں کرنے والے، لیکن سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، عمران خان سے ملاقات پر جو پابندی لگائی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کے اتحادی تو آپ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جو کہ سیاسی انتقام کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے رائٹس کی بات کرتی ہیں، کوئی بھی سٹیزن بات کرتا ہے رائٹس گرانٹیڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، تو پھر رائٹس گارنٹیڈ انڈر کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ان کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اینڈ وہ بھی ود ان دوز پیرامیٹرز اگر ہوں تو ویسے تو ہر بندے کا حق بنتا ہے اس کا موومنٹ کا، اس کا بزنس کرنے کا، ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، لیکن سرٹن ایریاز ہوتے ہیں اور سرٹن فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اس فیلڈ کا بزنس نہیں کر سکتے۔ مثلاً لیکر کا بزنس پاکستان میں ہے، it is illegal. It is a business but it is illegal کیونکہ law does not permit. تو اس لیے نہیں لیکن شراب کے معاملے کا عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی سے کیا تعلق ہے؟ سر وہاں بنیادی انسانی حقوق، میری آج تو سن لیں جی، میری آج تو سن لیں آپ، لیٹ می کمپلیٹ اٹ فرسٹ۔ سو ملاقات کے لیے جیل کا ایک مینول ہے اور اس مینول میں درج ہے کہ ملاقات کب ہو سکتی ہے، ٹھیک، اور وہ اس کو ڈینائی نہیں ہو سکتا۔ انڈر دی جیل مینول جو بھی رائٹس ہیں عمران خان صاحب کو، ان کو ملنے چاہیے، میرا یہ موقف ہے۔ سر اس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے اس اقدام سے، پنجاب حکومت کے اس اقدام سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بلینکٹ بین لگا دیا 2 ہفتے کے لیے اور کہا ہے کہ جی دہشت گردی کا تھریٹ ہے میں تو کہتا ہوں جو وٹ ایور جیل مینول سیز، ناٹ اونلی فار عمران خان، فار ایوری کنوکٹڈ پرسن جو پریزن میں ہے، اس کو ان پہ ان کے رائٹس جو جیل مینول میں جو اس کو سہولتیں ہیں وہ ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنے اتحادی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ جن کی پنجاب میں حکومت ہے، آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر بلینکٹ بین نہیں ہونا چاہیے جو کہ 2 بات ایک موقف کی، ایک اصول کی ہے۔
میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. تو اس پر کیا میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا. اس کا مطلب میں عمران خان کی حمایت کر رہا ہوں؟ عمران خان کی میں حمایت نہیں کر رہا, یا میں موجودہ حکومت کی مخالفت نہیں کر رہا. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کیا کہتا ہے اور میں قانون کی عملداری چاہتا ہوں. اس معاملے پہ قانون کی نشاندہی کے لیے, قانون پہ عملداری کے لیے کیا پیپلز پارٹی جو کہ حکومت میں شامل ہے وفاقی حکومت سے بات کرے گی, جن کی پنجاب میں بھی حکومت ہے, جنہوں نے عمران خان پہ ملاقات پہ پابندی لگائی ہے کہ قانون کو فالو کریں اور جو JNL مینول کے مطابق ایک دن ہے یا مخصوص دن ہے, مخصوص وقت ہے, اس کی اجازت دی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگریوڈ ہے وہ جو فورمز ہیں ان فورمز پہ جائے, ریلیف لے. میری جماعت تو ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتی رہی ہے, آئین کی پاسداری کرتی رہی ہے. میں کسی کا سفارشی نہیں ہوں. وائی شوڈ آئی بیگ فار سمبڈی؟ وہ خود ریلیف لینے کیوں نہ جائے جب فورمز موجود ہیں, ان کی جماعت جائے اس فورم پہ. میرا موقف اس وقت بھی یہی ہوگا, آج بھی یہی ہے کہ جو جیل مینول کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب تھوڑا سا مزید کچھ پولیٹیکل معاملات پہ, پیپلز پارٹی کے اپنے پولیٹیکل معاملات پہ بڑا آپ لوگوں نے ایک جادوئی کام کیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے ووٹ نکلوا لیے ہیں آپ لوگوں نے سینٹ کی سیٹوں کے لیے, باوجود اس کے کہ وہ شدید ناراض ہیں. انہوں نے ووٹ تک نہیں دیا صدارتی انتخاب میں, وزیر اعظم کو ووٹ تک نہیں دیا, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے پہ وہ تیار ہو گئے ہیں. PTI کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی اچھی سلام دعا ہے, لیکن یہاں پر مولانا PTI کے الائی ہیں اور آپ کی حکومت کے خلاف وہ عید کے بعد ایک دمادم مسک کلندر کرنا چاہتے ہیں PTI والے مولانا کو ساتھ ملا کے. تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, کھچڑی کوئی پکا رہا ہوگا تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے, میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, پبلک کے ایشوز جو ہیں وہ ان کی زیادہ امپورٹنس ہے. تو لڑائی جھگڑے سے یہ حل نہیں ہوتے, گفت و شنید سے حل ہوتے ہیں, عملی اقدامات اٹھانے سے ہوتے ہیں. اور یہ ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ کو نبھانی چاہیے, چاہے وہ اقتدار میں ہے چاہے وہ اقتدار سے باہر ہے, کیونکہ ہم نے اس ملک کو سرو کرنا ہے. اور چاہے کوئی کسی بھی کیپیسٹی میں ہم بیٹھے ہوں, ہم اس کیپیسٹی میں ہمیں سرو کرنا چاہیے. مولانا صاحب کی جماعت کا ڈیلیگیشن ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ تشریف لائے. اس سے پہلے ان کے ساتھ ڈائلاگ رہا ہماری پارٹی کے ممبرز کا, اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی رجوع کیا, اور جن کی اجازت سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بلوچستان میں جو سینٹ کی سیٹ ہے وہاں پہ سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا. اور اسی طرح یہ بڑی ریسیپروکل چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ووٹ کریں گے سینٹ کی سیٹ کے لیے. ویری انٹرسٹنگ. بہت بہت شکریہ سید نیر حسین بخاری صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پہ, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کیا وفاق سے لڑائی یا محاذ آرائی کی کیفیت میں جا رہا ہے, اس پہ سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں کچھ پاکستان تحریک انصاف سے مزید سوالات کریں گے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کہ KP حکومت نے, وزیر اعلیٰ KP نے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے, یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو. اور ایک اپنی مرضی کا علی امین گنڈاپور صاحب نے چیف سیکرٹری مانگا ہے شہباز شریف سے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صوبے کو چیف سیکرٹری چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے 3 نام بھیجے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک ہی مخصوص نام شہاب علی شاہ کا بھیجا گیا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے من پسند افسران میں سے ایک ہے. کیا وزیر اعظم شہباز شریف خیبر پختونخوا کی حکومت کے, عمران خان کی حکومت کے من پسند چیف سیکرٹری کی تعیناتی کریں گے یا اس میں کوئی روڑے اٹکائیں گے, اور کیا اس طرح سے KP اور وفاق کے درمیان محاذ آرائی کا آغاز ہو چکا ہے؟ اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نہ صرف چیف سیکرٹری کی تبدیلی چاہتے ہیں بلکہ IG کی تبدیلی بھی چاہتے ہیں, لیکن IG کی تبدیلی شاید بعد میں ہو, چیف سیکرٹری انہوں نے فی الحال مانگ لیا ہے. اسی پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے مرکزی سرکردہ رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گزشتہ کابینہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. شوکت صاحب, کیا یہ سمجھا جائے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان محاذ آرائی کا باقاعدہ پہلا آغاز ہو چکا ہے,
جو کہ کے پی کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے, جہاں پر اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری مانگا گیا ہے, اور یہی کام جب آپ کے سیاسی مخالفین کی دیگر صوبائی حکومتیں کرتی ہیں کہ اپنی مرضی کے افراد لگوانا چاہتی ہیں وہ مختلف عہدوں پہ, تو آپ لوگ شدید تنقید کرتے ہیں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے وفاق کے اوپر, جو بار بار کہتے ہیں جی ہم مفاہمت چاہتے ہیں, تو یہ تو چیف سیکرٹری یا جو آئی جی ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ یہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ صوبے ان کے نام پروپوز کرتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, 3 نام پروپوز کیے جاتے ہیں, لیکن اگر صوبے کے حالات کو دیکھیں اس وقت تو ضرورت ہے اچھے آفیسرز کی, تاکہ یہ صوبہ جس مشکل میں ہے اور یہ ملک مشکل میں ہے تو وہاں پہ بھی اچھے افسروں کی ضرورت ہے, لیکن صوبے میں بھی ایک ایسے آفیسر کی ضرورت ہے جو اس کرائسس میں اور اس میں ایک اچھا رول بھی پلے کرے. اور چونکہ وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے شاہب علی شاہ, اور وہ مجھے جہاں تک اندازہ ہے میں اس کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں, تو کافی بہتر ثابت ہوگا وفاق اور صوبے کے درمیان بھی اس حوالے سے بھی. تو اگر یہ مانگا گیا ہے, صوبے نے مانگا ہے, تو اس میں کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر 2 سوالات. اگر تو وزیر اعظم شہباز جی شریف کی حکومت وفاق آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا شاہب علی شاہ, اور کہتا ہے کہ آپ 3 نام بھیجیں, باقی 2 نام اور بھی بھیجیں, تو کیا کے پی حکومت باقی دیگر نام بھی بھیجے گی, یا شاہب علی شاہ کے نام پہ اڑ جائے گی کہ would you put your foot down that no we want this man and that's all. دوسرا, شاہب علی شاہ کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے من پسند تو ہیں, بٹ اس حوالے سے بھی ان کے پسندیدہ ہیں کہ 2021 سے 2023 تک جب تک وہ کے پی میں تعینات تھے تو انہوں نے فل ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دی تھی کہ اس وقت کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس کے خلاف ہر قسم کی چڑھائی کی جائے کے پی سے. سو یہ درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں, میرے خیال سے جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں خود کرتی ہیں. جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں صوبے کے حوالے سے, اور اس میں یہ معاشی معاملات کو بھی بہتر سمجھتا ہے, یہ واحد بندہ ہے. 2-3 نام اور بھی ہیں, شکیل قادر صاحب بھی ہیں, اور بھی ایسے آفیسرز ہیں جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ نیچے لیول سے سرو کر کے آئے ہوتے ہیں نا, تو کافی ڈپارٹمنٹ دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو مجھے جہاں تک لگا ہے شاہب علی شاہ اس وقت بہترین چوائس ہے, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وفاق کے لیے بھی, کیونکہ ایک شہاب کا نام اگر اپروو نہیں ہوتا then what؟ دیکھیں, یہ تو ہم نے مانگا ہے, ان سے کوئی جھگڑا تو نہیں کرنا ہے, مانگا ہے, اور یہ حق بنتا ہے صوبے کا کہ وہ اپنا جو ہے وہ دے سکے, ان پٹ دے سکے کہ جی مجھے فلاں آفیسر دے دیں. تو یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر صوبہ بہتر چلانا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے اور ایک بہتر ورکنگ ریلیشن بنانا ہے, تو اچھے آفیسر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, یہ نہ وفاق کو نہ ہمیں. یہ ایک پیورلی ایک پروفیشنل بیوروکریٹ ہے اور ایک پروفیشنل انداز میں وہ کام کرتے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کافی محنتی آفیسر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنے صوبے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین جو ہے وہ گرم مزاج کا بندہ, ایسا نہیں ہے. ان کا سٹائل ہے, شاید اس سٹائل کی وجہ سے وہ ایسا لگ رہا ہو, لیکن بڑا سمجھدار ہے. وہ ایک بار وفاقی وزیر رہا ہے, ایک بار صوبائی وزیر رہا ہے, وہ معاملات کو سمجھتا ہے. وفاق بہت بہت شکریہ شوکت یوسف صحیح صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.